لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، الملقب بطه وياسين، مولانا ومولى الثقلين، سيد الكونين، إمام القبلتين، جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد، وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من قتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعظمتهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه المجيد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضلنا بعضهم على بعض في الرزق. صلوات. آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید شبی ثقلین ابن سید محمد ثقلین مرحوم کی روح کو ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں. معزز و محترم صاحبان ذوی الاحترام، صاحبان عقل و شعور و فکر و دانش، ایک سوال ہے جو آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ ہمارا مرنے والا جب اس دنیا سے چلا گیا تو ہم تو مجلس کرتے ہیں اس کے ایصال کے لیے، لیکن کبھی ہم اپنی مجلس میں چاہے وہ کسی بھی فضیلت کا حامل ہو، کتنی بھی بڑی فضیلت وہ رکھتا ہو، لیکن چاہے وہ فاتحے کی مجلس ہو، ہم اس کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں. اور کر رہے ہیں، ہم اس کا تذکرہ نہیں کرتے. فاتحے کی مجلس ہے جبکہ اسی کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، لیکن ہم اس کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں. اچھا چلیے، فاتحے کی مجلس میں اس کا تذکرہ نہیں کیا، اب 10ویں کی مجلس آ رہی ہے تو 10ویں کی مجلس میں ہم اس کا تذکرہ کر دیں. لیکن غور کر رہے ہیں 10ویں کی مجلس میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہوا. اچھا عالم دین تھا، پڑھا لکھا تھا، کچھ 2-4 منٹ اس کے فضائل بیان ہوئے اور کچھ بیان جیسے ہوئے پبلک کے ذہن پر، سامعین کے ذہن پر ایک اس کی جو فضائل تھے وہ بوجھل سے لگنے لگے. اچھا ہم نے سوچا کہ چلیں یہ معاملہ ہے، اب ہو سکتا ہے کہ اب آگے اس کا کوئی تذکرہ ہو.
छमाही की मजलिस हुई तो उसमें भी उसका तस्करा नहीं हुआ। अब हमने कहा चलिए हो सकता है अब 1 साल होने को, ये बरसी की मजलिस है ना, इसकी फातिह की मजलिस हम ही ने पढ़ा था, आज बरसी की मजलिस पढ़ रहे हैं, तो बरसी की मजलिस में हो सकता है उसका तस्करा करें, लेकिन आप हजरात बैठे हुए बरसी की मजलिस में भी उसका तस्करा नहीं हो रहा है। गौर करेंगे, हम मजलिस कर रहे हैं लेकिन उसका तस्करा नहीं कर रहे हैं, उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। गौर कीजिएगा, शायद मैं एक बात आपके हवाले कर सकूं कि हम मजलिस कर रहे हैं लेकिन उस मरने वाले का जिक्र नहीं कर रहे हैं, जबकि हमने ये देखा कि फातिहे की मजलिस हुई तो तस्करा अहले बैत का हुआ, 10वें की मजलिस हुई तो तस्करा अहले बैत का हुआ। गौर करेंगे, छमाही या शशमाही की मजलिस हुई तो तस्करा उसमें अहले बैत का हुआ। अच्छा चले, बेचारा बहुत ही मुसीबत में इस दुनिया से गया है, उसके कुछ मसाइब भी बयान कर दें, और कर रहे हैं उसके मसाइब भी बयान कर दें, लेकिन जितनी भी उसके हवाले से मजलिसें मुनाकिद हुई उसमें उसका तस्करा नहीं हुआ, ना उसका फजाइल बयान हुआ, ना उसका मसाइब बयान हुआ। और कर रहे हैं, ना उसका फजाइल बयान हुआ, ना उसका मसाइब बयान हुआ। क्यों? मजलिस तो हम कर रहे हैं लेकिन उसके फजाइलात और कमालात क्यों नहीं बयान कर रहे हैं? गौर करेंगे, अगर आप अपने हाथ में एक कतरा पानी का लीजिए तो ये बताइए वो पानी का कतरा कितनी देर तक आपकी हथेली पर रहेगा? गौर करेंगे, शायद मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं कि वो पानी का कतरा कितनी देर तक आपकी का उसकी हयात मुख्तसर है। गौर करेंगे, उसकी हयात क्या है? मुख्तसर है। लेकिन अगर इसी पानी के कतरे को हमने किसी नहर के हवाले कर दिया, गौर करेंगे, अगर इसी पानी के कतरे को किसी नहर के हवाले कर दिया तो क्या हयात में थोड़ा इजाफा हो गया? गौर करेंगे, लेकिन अब इसी पानी के कतरे को हमने समंदर के हवाले कर दिया तो जब तक समंदर रहेगा एक कतरा जिंदा रहेगा। गौर करेंगे, जब तक समंदर रहेगा एक कतरा जिंदा रहेगा। हमारी हयात अहले बैत के मुकाबले में एक कतरे के मानिंद है। हम अपने कतरे को अहले बैत के समंदर में मिला देते हैं। जब तक अहले बैत है तब तक हम हैं। एक और सलवात पढ़े, बुलंद तरीन सलवात पढ़े। जब तक अहले बैत हैं तब तक हमारा जिक्र है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप कहें हो सकता है कि मैं इस मिंबर से एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ, हमारे वालिद का इंतकाल हुआ, अभी कमर हैदर भाई की वालदा का इंतकाल हुआ और बहुत लोगों से दुनिया से गए हैं, तो ये जो खताकार इंसान है, जो मासूमीन नहीं है, लेकिन ये जो विलायत का समंदर है, बड़ा गहरा समंदर है, ये आवाम से हटकर मासूम तक जाता है। गौर करेंगे, अगर एक कदम हम आगे बढ़ाएं तो ये समंदर ऐसा समंदर है कि अगर नूह ने इस समंदर से तमस्सुक अख्तियार कर लिया तो कश्ती को रवानी मिल गई। गौर करेंगे, अगर नूह ने इस समंदर से तमस्सुक अख्तियार कर लिया तो कश्ती को रवानी मिल गई। अगर उम्मत ने इनसे मोहब्बत अख्तियार किया तो मोहम्मद की गुलामी मिल गई, और अगर यूसुफ ने इनकी मोहब्बत दिल में उतार लिया तो हुक्मरानी मिल गई। गौर करें, नहीं मैं एक जुमले तक आपको लेके आना चाहता हूं। गौर करें, ये कुरान की लफ्ज़ हैं, ये मत कहिएगा मौलाना नजर अब्बास साहब अपनी तरफ से बयान कर रहे हैं, नहीं, ये कुरान की लफ्ज़ हैं। जिन्होंने इनकी मोहब्बत को अपने दिल में बसा लिया या अपने को इनकी मोहब्बत से मिला दिया, वो बड़ा अजीम हो गया, उसको हुक्मरानी मिल गई। अगर यूसुफ ने मोहब्बत किया और इनकी मोहब्बत को दिल में उतारा तो उनको हुक्मरानी मिल गई। नूह की कश्ती को रवानी मिल गई। जुलेखा ने एहसास किया तो जवानी मिल गई। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
اچھا تو یہ جو محبت کا سمندر ہے کب تک رہے گا؟ اب یہ سوال ہے نا کہ ہم نے اپنے قطرہ حیات کو ان سے متمسک کر لیا ہے، ان سے ملا دیا ہے، لہذا جب تک یہ رہیں گے تب تک ہم زندہ رہیں گے، لیکن یہ کب تک رہیں گے؟ اب آئیے قرآن سنیے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. دنیا کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی. ایک سال ثواب کی مجلس ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. اور ہم اپنی حیات کو، اپنے ذکر کو اہل بیت کے ذکر سے ملا رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. لیکن جب آپ لغت میں جائیں تو وجہ کے معنی لغت میں جیسے چہرہ بیان ہوا ہے اسی طریقے سے وجہ کے معنی نشانی بھی بیان ہوئی ہے. غور کریں گے، ایک لطیف نقطہ ہے آپ تک پہنچا دوں کہ جیسے وجہ کے معنی چہرہ بیان ہوا ہے ویسے وجہ کے معنی نشانی بھی باقی ہے، نشانی بھی بیان ہوا ہے. تو آپ پھر ترجمہ مجھے کرنے دیجئے کہ دنیا کی تمام چیزیں ہلاک ہو جائیں گی، صرف اللہ کی نشانی باقی رہے گی. صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم نہ ہوتے ما عرف اللہ تو اللہ پہچانا نہ جاتا. یعنی صادق آل محمد کے قول کے مطابق اہل بیت وہ نشانیاں ہیں جس سے اللہ کی توحید پہچانی گئی. بھائی جس سے اللہ کی توحید پہچانی گئی، اللہ کی وحدانیت پہچانی گئی، اللہ کی نماز پہچانی گئی، اللہ کا روزہ پہچانا گیا. معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، صرف نشانی پروردگار باقی رہے گی. صادق آل محمد فرماتے ہیں ہم وہ اللہ کی نشانی ہیں کہ جس سے خدا پہچانا گیا. معلوم یہ ہوا ساری دنیا کو فنا ہے، اہل بیت کو بقا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ وہ نعمت ہے جو ہم تک آئی. اب آیت میں آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا تھا، اور بالکل ربط یہ نہیں کہ الگ ہے. پروردگار کہہ رہا ہے نعمت کا تذکرہ ہے اور حیات کا تذکرہ ہے. یہی ہے نا، یہیں سے گفتگو شروع ہوئی تھی. میں نے سورہ نحل کی غالباً 71ویں آیت کی تلاوت کیا جس میں پروردگار یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے واللہ فضلنا بعضکم علی بعض فی الرزق. ہم نے بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر فضیلت عطا کی ہے. ہم نے بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے. جیسے تیسرے پارے میں ہے ابتدائی آیت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے بعض نبی کو بعض نبی پر فضیلت عطا کی ہے. معلوم ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں، یا طالب علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بافہم مجمع ہے، بزرگوں سے دعائیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ نبی الگ ہوتا ہے، رسول الگ ہوتا ہے. اصول کافی ٹھک پڑھیے، نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، بڑی لمبی چوڑی بحث ہے. اس کے بعد اولو العزم رسول ہیں، صاحب شریعت رسول ہیں. جو صاحب شریعت کا مرتبہ، ایک صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر. نعرے حیدری، آواز بلند نعرے صلوات. دیکھیے آپ لوگ پریشان مت ہوئیے گا، نماز سے پہلے مجھ کو مجلس تمام کر، لہٰذا بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، 15-20 منٹ کے اندر گفتگو کو سمیٹ دوں گا. کہ ہم نے بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے. پھر آیت آگے بیان کر رہی ہے کہ جب بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر رزق میں فضیلت دی ہے تو کچھ نادار ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، یہ مالدار ان کو کچھ دے کیوں نہیں دیتے ہیں؟
یہ پروردگار ہے. سورہ نحل کی آیتیں ہیں, قرآن آپ کے سماعت کے حوالے کر رہا ہوں کہ جب بعض انسانوں کو رزق میں بعض انسانوں پر فضیلت دی ہے تو نادار جو مجبور ہیں ان کو رزق کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے, ہر امیر کی امیری میں غریب کا حق موجود ہے. ہر امیر کی امیری میں غریب کا حق موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا, اچھا یہ جو سورہ ہے نا سورہ نحل, اس کو کبھی مطالعہ کیجئے گا اور اس کی تفسیر پڑھیے گا. بالخصوص طالب علم سے میری گزارش ہے, اس میں اللہ نے 30-40 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. ابھی کل مطالعہ کر رہا تھا, اس میں 30-40 بہت سی چیزوں کا اللہ نے اس میں تذکرہ کیا ہے. تو معلوم یہ ہے جو انسان کے پاس مال ہے یہ بھی نعمت ہے. بول صاحب آگے آ جائیے, ایک صلوات پڑھیں محمد محمد پر. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں محمد. اور پھر اللہ اسی سورہ میں آگے ارشاد فرماتا ہے, وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, اللہ نے تم کو جوڑوں میں خلق کیا ہے, پھر ان جوڑوں سے اللہ نے تمہیں بیٹے عطا کیے ہیں, پھر ان بیٹوں سے بنینا و حفدہ, پھر ان بیٹوں سے حفدہ کے معنی ہوتے پوتے کے, اللہ نے تمہیں پوتے عطا کیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ازواج بھی نعمت ہے, بیٹے بھی نعمت ہیں, پوتے بھی نعمت ہیں. پھر اللہ آگے بڑھ کر آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے گرمی کا موسم الگ رکھا ہے, سردی کا موسم الگ رکھا ہے. ہم نے اس نعمت میں صرف دھوپ ہی دھوپ یا تپشی تپش نہیں ہے, دھوپ کے ساتھ ہم نے سایہ بھی رکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھوپ بھی ہمارے لیے نعمت ہے اور یہ سایہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے, کیونکہ اگر دھوپ ہی دھوپ ہو تو انسان جھلس جائے گا. غور کر رہے ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں نعمت ہیں. بیٹا نعمت, یہ جسم نعمت, بیٹیاں نعمت, یہ زمین نعمت, آسمان نعمت, پوتے نعمت, یہ تمام چیزیں نعمت ہے. لیکن یہ جو سب نعمتیں ہیں وہ نعمتیں مادی ہیں. غور کریں گے, یہ جو چیزیں ہیں وہ نعمتیں مادی ہیں. اس نعمت مادی کے ساتھ ساتھ اللہ نے نعمت روحانی کو بھی رکھا ہے. جو انسان کے بدن میں روح ہے یہ نعمت روحانی ہے. لیکن یہ آپ اس چیز پر غور کریں کہ انسان نے یہاں پر آ کر تھوڑا سا اشتباہ کر دیا, انسان سے اشتباہ ہوا. ایک صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر. اب استاد محترم کے سامنے تو ایک لب کشائی, ایک جسارت ہوگی, بطور اصلاح پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد علی محمد. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ نعمت ہیں. لیکن غلطی انسان سے کہاں ہوئی؟ انسان نے نعمت کو لذت سے ملا دیا. غور کریں گے, میں بڑی بات آپ حضرات کے حضور میں رکھ رہا ہوں کہ انسان نے نعمت کو لذت سے ملا دیا ہے, جبکہ نعمت الگ چیز ہے, لذت الگ چیز ہے. کیسے کہ نعمت کو لذت سے کیسے ملا دیا؟ یہ دونوں میں کیسے الگ الگ ہیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ اگر کسی انسان کو بخار آ جائے اور اس کا ٹمپریچر 100 ڈگری کراس کر جائے, 104 ڈگری ہو جائے, غور کریں گے, 104 ڈگری پہنچ جائے اور اس کو آپ پانی پینے کے لیے دیجئے تو وہ کہے گا بڑا کڑوا پانی ہے, منہ کا مزہ خراب ہو گیا. یہ فیکٹ بات ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن کچھ وقت کے بعد, کچھ لمحے کے بعد جب وہ شفا یاب ہو گیا, وہی پانی جو کڑوا لگ رہا تھا اس کو دیجئے تو کہے گا میٹھا پانی ہے. میں نے کیا کہا؟ انسان نے غلطی کیا کہ نعمت کو لذت سے ملا دیا, نعمت کو لذت سے ملا دیا. کیا کہا کہ یہ ابھی کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا یہ کڑوا پانی ہے, کچھ دیر بعد کہنے لگا یہ میٹھا پانی ہے. تو یہ بتائیے نعمت میں کوئی کمی آئی یا لذت بدل گئی؟ اور کیجئے گا, نعمت وہی ہے. اچھا آپ یہ دیکھیے
کہ انسان اگر بچپنے میں زندگی گزارتا ہے تو بچپنے کی لذت اور مزہ کچھ اور ہوتا ہے، جوانی میں جب داخل ہوتا ہے تو اس کی لذت کچھ اور ہو جاتی ہے، جب بڑھاپے میں جاتا ہے تو لذت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بچپنے کی لذت اور ہے، جوانی کی لذت اور ہے، بڑھاپے کی لذت اور ہے، لیکن انصاف سے بتائیے بچپنے میں بھی نعمت حیات وہی ہے، غور کریں گے، جوانی میں بھی نعمت حیات وہی ہے، بڑھاپے میں بھی نعمت حیات وہی ہے، حیات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کا مزاج صحیح ہو تو وہ لذت کا احساس کرتا ہے، اور کریں گے، اگر انسان کا مزاج صالح ہو تو وہ لذت کا احساس کرتا ہے، اور انسان کا مزاج صالح نہ ہو تو وہ لذت کا احساس نہیں کرتا ہے۔ اب میں یہاں سے آپ کو نکال کر غدیر خم کے میدان میں لے کے چلتا ہوں۔ رسول خدا غدیر خم کے میدان میں ہے، جبریل آیت لے کے نازل ہوئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، علی آپ کی ولایت پہ ہم نے تمام نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، علی آپ کی ولایت پہ ہم نے نعمتوں کو تمام کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا اگر صالح مزاج ہوگا تو علی کی ولایت کی نعمت قبول ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اگر مزاج صالح ہوگا اور اگر خبیث مزاج ہوگا تو یہ نعمت ہے۔ اسی لیے ہم نے اپنے آپ کو ولایت علی کی محبت سے منسلک کر لیا تاکہ ہماری حیات ابدی ہو جائے، جاویدانی ہو جائے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ حیات اور نعمت ملی تو رسول نے یہ ارشاد فرما دیا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و ترتیب، ہم تمہارے درمیان دو گرا قدر، دو نعمتیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کتنی نعمتیں؟ دو نعمتیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تارک کے معنی ہوتے چھوڑنے کے، فیکم تمہارے درمیان میں، یہ جو تم ہے یہ مخاطب ہے امت سے، اور اطرت کا لفظ، تو معلوم یہ ہوا کہ امت اور ہے اور اطرت اور ہے، دونوں کا تقابل نہیں ہے کہ اطرت الگ چیز ہے اور امت الگ چیز ہے، کہ ہم تمہارے درمیان میں دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ میں ایک اصالہ ثواب کی مجلس ہے، میں یہاں پر ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ کسی انسان کا انتقال ہوا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ مرحوم نے کیا کیا چھوڑا، تو جو چیزیں ہوتی ہیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک دکان چھوڑا، ایک مکان چھوڑا، گھر ہے، پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، کچھ کپڑے ہیں، کچھ کتابیں ہیں، یہی تو ہوتی ہے کہ یہ چیزیں چھوڑ کے گئے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے، دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کس کے لیے چھوڑا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ پوتے ہیں، بیٹے ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، ناتی ہیں، جو بھی۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے خاموش جو ترکہ بنی، غور کریں، جو ترکہ ہے یعنی جو چھوڑ کے گیا ہے، مرنے والا جو چھوڑ کے اپنے گیا ہے، وہ چیزیں ہیں خاموش، مکان خاموش، دکان خاموش، اور کر رہے ہیں، کپڑے خاموش، کتابیں خاموش، بینک بیلنس خاموش، لیکن ایک چیز ہے جو بول رہی ہے، غور کریں گے، ایک چیز ہے جو بول رہی ہے، جو بول رہی ہے وہ وارث بنا، غور کریں گے، جو چیزیں بول رہی ہیں، بیٹا ہے بول رہا ہے، بیٹیاں ہیں بول رہی ہیں، پوتے ہیں بول رہے ہیں، جو خاموش چیز ہے وہ ترکہ بنی، وہ میراث بنی،
جو بول رہا ہے وہ وارث بنا. غور کیجئے گا, جو چیزیں خاموش ہیں, جو چیزیں خاموش ہیں وہ ترکہ بنی, وہ میراث بنی. جو چیزیں بول رہی ہیں وہ وارث بنا. میں بھی تو یہی کہتا ہوں, رسول نے اپنے بعد دو چیزوں چھوڑی, ایک صامت قرآن, ایک بولتا ہوا علی. دو چیزیں چھوڑی اور علی وارث بنے. ٹھیک ہے, یہاں تک آپ آ گئے. اب ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وارث ہے نا, نماز بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے. اس سے ہمارے زندگی کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں اور ہمارے اوپر واجب بھی ہے, فرض ہے. ابھی میں اسی اعظم گڑھ شہر سے نکلوں, ایک صاحب کے گھر گیا, دیکھا کہ دروازہ ان کا بند ہے. میں جا کر دروازے پر دق الباب کیا, دروازہ نہیں کھلا. ایک نگاہ پڑی, یہ تو تالا لگا ہوا ہے دروازے پر. غور کریں گے, ایک ظریف نقطہ ہے, آپ تک لے جانا چاہتا ہوں. بہت جلدی انشاءاللہ موضوع کو سمیٹ دوں گا. کہ میں گیا, دیکھا تالا بند ہے. میں نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے, نماز کہاں ادا کی جائے. اب میں نے اس تالے کو توڑ دیا اور توڑ کر گھر کے اندر داخل ہو گیا. نیت صاف ہے. غور کر رہے ہیں, نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. کسی چوری یا کسی اور کی وجہ سے میں داخل نہیں ہوا. کیوں؟ نماز ادا کر سکوں, اس لیے میں داخل ہوا کہ نماز ادا کر سکوں. اچھا, میں گیا, جانے کے بعد میں نے وضو کیا. گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد وضو کیا. وضو کرنے کے بعد میں نے مصلی بچھایا, نماز ادا کی. اور نماز ادا کرنے کے بعد میں نے تلاوت کی, اذکار پڑھے, تمام چیزیں. اسی اثنا میں جو گھر کے افراد تھے وہ گھر کے اندر آ گئے, جو گھر کے وارث تھے گھر میں داخل ہو گئے. ایک مرتبہ میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا, میں یہاں پہ نماز تو ادا کر لی میں نے, کیا میری نماز صحیح ہے؟ میں نے یہاں پر نماز تو ادا کر لی, کیا میری نماز صحیح ہے؟ تو اسلام کے 73 فرقے میرا گریبان پکڑ کے یہی کہیں گے, چونکہ آپ نے وارث کی اجازت کے بغیر نماز ادا کی. غور کریں گے, بغیر وارث کی اجازت کے بغیر یہاں پر نماز ادا کی. گرچہ آپ کا ہدف اچھا تھا, آپ کا مقصد صحیح تھا, آپ نے وارث کی اجازت کے بغیر نمازیں ادا کی, لہٰذا آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی. یہی تو میں کہتا ہوں رسول کی حدیث کے ذیل میں, کہ رسول یہی فرما رہے ہیں نا, انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وطر, میں تمہارے درمیان میں 2 گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے, ایک اطرت ہے, اور ایک قرآن ہے اور ایک اطرت ہے جسے اہل بیت کہا گیا ہے. میں تو یہی کہتا ہوں, نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے, حج کیا ہے, یہ تمام چیزیں کیا ہے. سنیے, نماز کے وارث ہیں علی, روزے کے وارث ہیں علی, حج کے وارث ہیں علی, زکوٰۃ کے وارث ہیں علی. اگر ان کا بغض دل میں رکھ کر عبادت انجام دو گے تو رحمت نہیں آئے گی, لعنت آ جائے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. رحمتیں نہیں آئیں گی بلکہ لعنتیں آ جائیں گی. لہذا ہم نے اپنے آپ کو متمسک کیا ہے ان سے, ہم نے اپنے آپ کو ملا لیا ہے تاکہ, اچھا, ان کی محبت عظیم محبت ہے کہ جس نے کنارہ کشی کی. اب یہ دیکھیں, زمانے میں مثالیں موجود ہیں, بھری پڑی ہوئی ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے تمام چیزیں نعمت ہیں روایت میں ہے, اسی طریقے سے ہمارے لیے خانہ کعبہ بھی نعمت ہے. اول بیت وضع للناس ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے گھر جو میں نے بنایا وہ خانہ کعبہ ہے, اور یہ مبارک ہے, اور یہ ہدایت ہے عالمین کے لیے. ہدایت ہے کس کے لیے؟ عالمین کے لیے ہدایت ہے. اگر یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے تو مجھے انصاف سے بتائیے
کہ اس اعظم گڑھ شہر میں خانہ کعبہ ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے؟ عالمین کے لیے خانہ کعبہ ہدایت ہے، تو کیا یہاں پہ ہدایت کرنے کے لیے آیا؟ اچھا چلیے یہاں سے نکل جائے، ہندوستان میں کہیں آیا ہو ہدایت کرنے کے لیے؟ یہاں سے آپ آگے بڑھیے، ایران چلے جائیے، ایران میں دیکھ لیجئے کہ خانہ کعبہ کہیں ہدایت کے لیے پہنچا ہے؟ جبکہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ خانہ کعبہ ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ خانہ کعبہ کہیں ہدایت کرنے نہیں گیا ہے، اور پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ اب یہ کیسے ممکن ہو کہ یہ ہدایت ہے عالمین کے لیے؟ غور کریں اس بات پر۔ اچھا جیسے یہاں پہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اور مجلس پڑھتے پڑھتے مجھے پیاس لگی، میں نے 1 گلاس پانی پی لیا، 2 گلاس، 3 گلاس، تو کسی نے کہا مولانا نے 4 گلاس پی لیا۔ یہ بتائیے میں نے گلاس پیا ہے یا پانی پیا ہے؟ غور کریں گے، ہاں 4 گلاس پی لیا۔ کبھی مجلس میں اکثر ہوتا ہے ہمارے ہاں، نظر امام حسین ہوتی ہے، کھانا ہوتا ہے، اتفاق سے اگر بریانی ہو گئی تو کہہ دیا جاتا ہے 4 پلیٹ کھا لیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر دوسرے کے پلیٹ پہ پہلے رہتی ہے، تو کہتے 4 پلیٹ کھا لیا۔ تو یہ بتائیے 4 پلیٹ کھایا یا بریانی کھایا؟ میں نے گلاس پیا یا پانی پیا؟ غور کریں گے، میں نے گلاس پیا یا پانی پیا؟ کہا اصل میں مراد تو ظرف ہے، ظرف بولا جاتا ہے، لیکن جو مراد ہوتی ہے وہ مظروف ہوتی، جو چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ بولا جا رہا ہے گلاس لیکن مراد ہے پانی۔ غور کریں گے، بولا جا رہا ہے گلاس لیکن مراد ہے پانی، بولا جا رہا ہے پلیٹ لیکن مراد ہے بریانی، تو معلوم ہوا کبھی کبھی ظرف بولا جاتا ہے لیکن مظروف کا تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے خانہ کعبہ تو کہیں ہدایت کے لیے نہیں گیا، لیکن ہاں اس میں ایک ایسا شخص آیا جو ایک وقت میں 40 جگہ پر موجود تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اسی لیے قرآن میں ہے کل نفس نہیں سائق مع الشہید۔ قیامت کے دن پروردگار، سائق کے معنی ہوتے ہیں پیچھے چلنے کے، اور رسول خدا کی ایک حدیث ہے یا علی انت قائد و غر المحجلین، قائد کے معنی ہوتے ہیں آگے چلنے کے۔ غور کریں گے، سائق کے معنی ہوتے پیچھے چلنے کے۔ اب میں مثال عرض کروں آپ کی بات سامنے تاکہ بات پہنچ جائے۔ آپ نے چرواہوں کو دیکھا ہے، غلات بھیڑ بکریاں آگے آگے ہوتی ہیں، وہ پیچھے ہوتی ہیں۔ قیامت کے دن ہر نبی پیچھے ہوگا، امتی آگے آگے ہوں گے۔ غور کریں گے، یہ قرآن کی لفظیں ہیں۔ قیامت کے دن ہر نبی پیچھے ہوگا لیکن امتی کیا ہوں گے؟ آگے ہوں گے۔ لیکن رسول خدا مولا علیہ السلام کے لیے کیا ارشاد فرمانا ہے؟ یا علی انت قائد غر المحجلین، علی تم آگے آگے ہوگے، تمہاری امت پیچھے پیچھے ہوگی۔ بھائی آخر وجہ کیا ہے؟ قیامت کے دن نبی پیچھے ہوں گے، امتی آگے ہوں گے۔ قیامت ہی کے دن علی آگے ہوں گے، امتی پیچھے ہوں گے۔ اس لیے اللہ کو نبی کی امتیوں پہ بھروسہ نہیں ہے، کبھی یہ نبی کو چھوڑ کے چلے جائے۔ لیکن اب عاشور کا وہ مرحلہ گواہ ہے کہ امام حسین نے شمع گل کر دیا اور کہا جس کو جانا ہے، جہاں جانا ہے چلا جائے۔ لیکن اصحاب نے یہی کہا مولا
ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ تلواریں سب کی گردن کے اوپر تھی۔ عزیزان گرامی، عظیم مرحلہ تھا۔ آج کی جو تاریخ ہے وہ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت سے منسوب ہے۔ امام کو زہر دیا گیا قید خانے میں۔ امام علی رضا موجود تھے۔ ایک جملہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، تصور شرط ہے۔ امام کا جنازہ بغداد کے پل پہ رکھا رہا، لیکن پھر بھی فرزند موجود تھا، آیا اور آنے کے بعد امام کی تجہیز و تکفین کی۔ لیکن ہاں ایک جنازہ اور بھی ہے جو کربلا کے میدان میں 40 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میں کہوں گا امام کاظم آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کو کفن تو مل گیا، آپ کو غسل تو مل گیا، لیکن ہاں ذرا کربلا میں آئیے، ایک بیٹا ہے سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، ارے وہ بات کی لاش سے کیسے گزرا؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزان گرامی، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ جب امام حسین عالی مقام خیمے میں آئے ہیں اور کہا ہے بہن زینب اب ہمیں بھی جانے کی اجازت دو، تو مقتل کے جملے ہیں کہ امام حسن کو جناب زینب نے قریب بلا کے ایک مرتبہ گلے کا بوسہ لیا۔ اے بہن زینب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا بھیا اماں نے مجھ سے وصیت کیا تھا جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو میری طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا ایک مرتبہ حسین نے بازو سے ردا کو ہٹایا، زینب کے بازوؤں کا بوسہ لیا۔ جیسے ہی بازوؤں کا بوسہ لیا حسین پوچھتی ہے اے بھیا یہ کیا ہے؟ کہا بابا نے مجھ سے کہا تھا حسین تمہاری شہادت کے بعد ان بازوؤں میں رسن۔ حسین زینب کے بازوؤں کا بوسہ لیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، بہت زیادہ میں مسائل نہیں پڑھتا، تو 1-2 منٹ اور سن لیجیے عزیزان گرامی۔ اب تاریخ مختل یہ بتا رہا ہے کہ حسین نکلے ہیں، تو حمید ابن مسلم کا بیان یہ ہے کہ جب امام حسین خیمے سے نکلے ہیں تو میری نظر جب حسین پر پڑی۔ اچھا آپ تصور کریں ایک انسان کو ضعیف ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تجربہ ہے انسانوں کا کم سے کم 10 سال 20 سال ضعیف ہونے میں لگ جاتا ہے اگر بہت مصائب پڑے۔ اس سے زیادہ مصائب پڑے تو ہو سکتا ہے 4 سال، کم سے کم حد اقل 1 سال انسان کو ضعیف ہونے میں لگتا ہے۔ لیکن حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ صبح عاشور جب حسین پر میری نظر گئی تو حسین جوان نظر آ رہے تھے، لیکن ہاں جب خیمے سے رخصت ہوئے کمر خمیدہ تھی، آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزیزان گرامی، تاریخ کے جملے ہیں، مقاتل میں یہ ملتے ہیں کہ جتنے بھی شہید ہوئے کربلا میں سب کی لاش پر حسین پہنچے ہیں اور حسین لاشا لے کر خیمے میں آئے ہیں۔ صرف جناب عباس کا علم لے کے آئے ہیں، سب کا لاشا خیمے میں لے کے آئے ہیں اور یہ بتائے کہ ہاں علی اکبر شہید ہو گئے اور محمد شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے۔ لیکن جب حسین زین سے زمین پر آئے تو اب حسین کی شہادت کی خبر کون دے؟ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ حسین کا رہوار جسے ذوالجناح کہا جاتا ہے ایک مرتبہ اپنی پیشانی کو حسین کے خون میں رنگین کیا اور رنگین کرنے کے بعد اب خیمے کی طرف بڑھا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کو ہاتھ لگی، ذوالجناح آ رہا ہے، لیکن جب سکینہ خیمے سے نکلی تو کیا دیکھا؟ ارے ذوالجناح تو آیا ہے لیکن میرا بابا نہیں آیا ہے۔
زینہ آگے بڑھی, زلجنا کے گلے میں باہیں ڈال دی, اے میرے بابا کے زلجنا اتنا بتا دے وقت شہادت میرے بابا کو پانی ملا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جہاں بھی مومنین کرام ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, حاضرین مجلس میں جو دلی جائز حاجات رکھتے ہیں مومنین کی حاجت کو پوری فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, آیت اللہ خامنی و آیت اللہ سستانی صاحب کو طول حیات عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, یوسف زہرا حجت آخر کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما اور ہم کو ان کے انصار میں شمار فرما. آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید شبیہ ثقلین ابن سید محمد ثقلین مرحوم کی روح کو